बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल तूबा काशिफ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कुर्बानी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुर्बानी जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन कुर्बानी से रिलेटेड वो चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कुर्बानी जो है वो हम सबको अल्लाह ताला ने क्यों करने का हुक्म दिया, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते या हम उन पर ध्यान नहीं देते। तो अगर आप वो सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो टू द वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में दो ख़वातीन मौजूद थी, एक आपकी ज़ौजा हज़रत सारा और दूसरी हज़रत हाजरा, लेकिन उसके बावजूद औलाद कोई नहीं थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनको बच्चों का बहुत शौक़ था। रातों को उठ उठ कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करते। एक दफ़ा एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो अल्लाह ताला के हुजूर अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर दुआएं करने लगे कि अल्लाह ताला मुझे भी औलाद की नेमत से नवाज दें। तो वो रातों को जाग जाग कर अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआ किया करते थे, क्योंकि औलाद का शौक़ किसको नहीं होता। तो उनको भी बच्चों का बहुत शौक़ था। तो जब वो रात को दुआ मांग रहे तो हज़रत सारा ने भी सुना और उन्होंने कहा कि ए इब्राहीम, लगता है कि मेरे बतन से आपको औलाद नसीब नहीं होगी। आप ऐसा करें कि हाजरा से निकाह कर लें, हो सकता है अल्लाह ताला इनसे आपको औलाद नसीब करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से निकाह कर लिया और उसके बाद उनकी 84 या 86 साल उम्र थी तो अल्लाह ताला ने उनको बेटे की नेमत से नवाजा और इस उम्र में जाके उनको अल्लाह ताला ने बेटा अता किया। फिर हुआ यूं कि जब औलाद होती है तो जिस घर में औलाद होती है उस घर में इंसान का खुद ब खुद जो है वो दिल ज़्यादा लगता है, क्योंकि औलाद से मोहब्बत इतनी होती है कि औलाद जहाँ हो वहाँ इंसान का दिल अमूमन ज़्यादा लगता है। तो हुआ ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत हाजरा के पास ज़्यादा रहने लगे। तो हज़रत सारा जो है वो देखकर रश्क करती थी। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ आई कि मेरे हुक्म की तामील करते हुए अपनी ज़ौजा और अपने बेटे को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ आओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील करी। कोई सवाल नहीं किया कि अल्लाह ताला क्यों, मुझे तो इतनी उम्र में जाके बेटा मिला है। मतलब इंसान का जवानी में भी अगर औलाद हो तो इंसान को कितनी उससे मोहब्बत होती है, और फिर बुढ़ापे की जो औलाद हो उससे तो मोहब्बत ही बहुत ज़्यादा होती है कि सारी ज़िंदगी औलाद के लिए दुआएं करी। और जब औलाद नसीब हुई वो भी इतना प्यारा बेटा जिसके माथे पे नूरे मोहम्मद ही चमकता था, जिनकी नस्ल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना था। इतना खूबसूरत बेटा, तो उसको छोड़कर आना कितना मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करी और एक सवाल अल्लाह ताला से नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो आगे आगे थे और उनके पीछे जो है वो ऊँटनी लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए वहाँ चले गए। और वहाँ जाकर जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ बिल्कुल काले पहाड़ हैं और वहाँ कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने 2 किलो खजूरें जो हैं वो बीबी हाजरा को दी और साथ में एक पानी का मशीज़ा दिया। और उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए वहाँ से जाने लगे। तो हज़रत हाजरा ने कहा कि हमें किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं, एक बिल्कुल सुनसान वादी है, वहाँ पर वो लेकर आए हैं अपने बीवी बच्चों को। ना वहाँ पानी है, ना घास है, ना दरख्त है, कुछ भी नहीं है, ना खाने पीने की कोई अशिया मौजूद है, ना कोई इंसान है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़। और वहाँ पे वो छोड़कर अपने बीवी बच्चों को जा रहे थे। तो हज़रत हाजरा ने कहा कि हमें छोड़कर यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं। तो कहा जाता है कि हज़रत हाजरा जो हैं वो 3 मील तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे आई और फिर उन्हें याद आया कि ये जो हैं ये अल्लाह के नबी हैं, तो हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें हुक्म आया हो। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, अब उनका भी आप हौसला देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कि वो घबराई नहीं। ऐसी जगह पर हम हो तो पता नहीं क्या हाल हो।
ہمارا بچہ ذرا سی لائٹ چلی جائے کتنا ڈر جاتا ہے، ہم خود اتنا ڈر جاتے ہیں اندھیرے سے، اور وہ اتنے اندھیرے میں چھوٹے بچے کو لے کر رکنے کے لیے تیار ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ ہماری طرف سے پریشان مت ہوئیے گا، ہماری فکر نہیں کرنا۔ وہ ان کو کہتی ہیں ہماری فکر مت کرنا، کیونکہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہی ہمارا خیال رکھے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں جانے دے گا۔ آج جہاں خانہ کعبہ ہے، جس جگہ پر خانہ کعبہ ہے، اس جگہ پر حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر چڑھتے رہے تو حضرت ہاجرہ ان کو دیکھتی رہی۔ جب وہ پہاڑ سے اترے تو اتر کر پھر وہ اونٹنی سے اترے اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، میں آپ کے بھروسے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب ان کا خیال آپ رکھیے گا۔ تو وہ اللہ کے بھروسے وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے امتحان لیتے ہیں اپنے نبیوں کے، اللہ تعالیٰ نے کتنے امتحان لیے ہیں اپنے نیک بندوں کے، اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں تو اس کے بدلے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازنا ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب وہاں چھوڑ کے چلے گئے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب وہاں رات آئی ہوگی تو وہ رات حضرت ہاجرہ نے کس طرح گزاری ہوگی، ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر، نہ وہاں کوئی انسان نہ کچھ، تارے بھی دیکھ دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہیں، مطلب اتنے اندھیرے میں، اتنے اکیلے پن میں کس طرح سے ان کی وہ رات گزری ہوگی، ہواؤں کا شور، کس طرح سے وہاں پہ انہوں نے وقت گزارا ہوگا۔ اور 3 دن بعد وہاں پہ ان کا وہ پانی اور وہ کھجوریں ختم ہو گئی۔ اب بچہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں، پیاس سے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں چیخ چیخ کر۔ تو ماں جو ہے، ماں کا تو کلیجہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کا رونا ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تھوڑی سی اگر پریشانی آئے، اولاد بیمار ہو جائے، کچھ نہ ہو، ماں کچھ دلا نہ پائے تو کتنا دل وہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ماں جو ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی انسان، کوئی پانی کا ذرہ، کوئی چرند پرند کچھ بھی موجود نہیں، تو وہاں کس طرح سے انہوں نے پریشانی میں وہ 7 چکر جو ہیں صفا مروہ کے وہ انہوں نے لگائے، اور حتیٰ کہ پتہ تھا کہ یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن ماں ہے نا، ماں کا کلیجہ جو ہے، تو وہ دوڑتی رہی، انہوں نے 7 چکر پورے کیے اور وہ تھک کر وہاں بیٹھ گئی۔ جب وہ بیٹھی تو پھر انہیں کوئی نظر آیا، کوئی شخص جاتا ہوا نظر آیا، جب انہوں نے دیکھا تو وہ غائب ہو گئے۔ تو کہتے ہیں جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رو کے ایڑیاں مار رہے تھے تو وہیں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پر مارا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو جو جاری کیا، اور آج وہ ایسا کنواں ہے دنیا کا سب سے زیادہ پانی جس کنویں سے نکلتا ہے، اور نہیں پتہ کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ تو آب زمزم کا کنواں جو ہے وہ جاری ہوا، اور ان کی وہ پریشانی اللہ تعالیٰ نے دور کری، اور ایسا پانی عطا کیا کہ آج ساری دنیا وہاں سے پانی پیتی ہے، ساری دنیا کے لوگ آب زمزم کو شفا کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پانی وہاں سے ان کی تڑپ دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے دیا، تو وہ ان کی جو ایک قربانی تھی، ایک آسان نہیں تھا بالکل اکیلے اندھیرے میں رہنا، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا رتبہ عطا کیا کہ آج آپ حج نہیں کر سکتے جب تک آپ صفا مروہ کے چکر نہیں لگاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ تڑپ، وہ ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی وہ تھا چکر لگانا ان کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حج میں شامل کر دیا۔ یہ تو میں بتا رہی تھی ان کے بچپن کا۔ اب بات آتی ہے وہاں کی جس کی قربانی کی آج میں بات کرنے والی تھی، قربانی کی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو نبی جو ہیں، نبیوں کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم آیا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس ٹائم فلسطین میں تھے، مصر میں جو تھے فلسطین کی طرف وہ تھے، تو فلسطین سے وہ چھری لے کر چلے ہیں اور وہ خانہ کعبہ تک جا رہے ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں مکہ میں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری لے کر چلے ہیں تو پورے راستے کس طرح کے خیالات آئے ہوں گے کہ وہ بیٹا جس کو خدا سے دعاؤں میں اتنا مانگا، جس کو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر راتوں کو جاگ جاگ کر دعاؤں میں مانگا، اس کی قربانی دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں، یہ کیا، جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر رضامندی اس کی تعمیل کرتے تھے،
نہ کہ اللہ تعالیٰ سے سوالات یا انکار، ایسا تو کچھ کرتے ہی نہیں تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبیوں کی کیا مثال ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ چھری لے کر چلے گئے، پھر وہ جاتے ہیں حضرت حاجرہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ بیٹے کو تیار کر دو، کسی دوست کی دعوت آئی ہے۔ تو حضرت حاجرہ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرتی ہیں، اچھے سے کپڑے پہناتی ہیں، سرما وغیرہ لگا کے وہ بیٹے کو اچھے سے تیار کرتی ہیں دعوت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دوست کی دعوت آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا اور وہ خلیل اللہ کہلائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بیٹے کو لیا ساتھ اور وہ چلے گئے۔ جب گئے تو راستے میں شیطان آیا، کیونکہ شیطان کو تو یہ چیز برداشت نہیں تھی کہ انسان اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دے گا تو آگے دنیا میں انسانوں کی کتنی وہ ہو جائے گی کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ پریشان ہوا بہت زیادہ۔ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ کو راضی کرنے کے تو اور بھی طریقے ہیں، تو بیٹے کی قربانی یہ تو بہت وہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا اور شیطان کو کنکر مارا اور شیطان سے کہا کہ یہ تو ایک اسماعیل ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر 1000 اسماعیل ہوں تو 1000 کے 1000 قربان کر دوں۔ اسی طرح شیطان جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی آیا تو انہوں نے بھی بھگا دیا۔ پھر شیطان جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یہ دونوں تو جیسے مرد ہیں، اب عورت جو ہے ماں کی ممتا بہت کمزور ہوتی ہے، تو وہ حضرت حاجرہ کے پاس گیا۔ حضرت حاجرہ کو جا کے اس نے کہا کہ اس طرح سے مطلب وہ لے کے گئے ہیں، کہاں لے کے گئے پتہ ہے؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا ہاں دوست کی دعوت ہے۔ تو شیطان نے کہا وہ دوست کی دعوت نہیں ہے، وہ بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی پاگل ہے، مطلب ان کو تو ایسے لگا نا، انہوں نے کہا پاگل ہے کہ جس بیٹے کو اتنا دعاؤں میں رو رو کے مانگا اس کو ذبح کریں گے؟ اولاد تو جیسی بھی ہو اتنی محبت ہوتی ہے، اور اتنا فرما بردار، اتنا اچھا بیٹا جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا اتنا رو رو کے، اس کو ذبح کریں گے؟ تو شیطان نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا تو یہاں سے چلے جا، مجھے تو پھر شیطان لگتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے ایک کیا 1000 ہوں تو 1000 بھی اسماعیل قربان کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بڑے بڑے رتبے ہیں وہ ایسے ہی عطا نہیں کر دیتے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک ان کا یہ عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش لیتے ہیں، اور اگر ہم اس آزمائش پہ صبر سے کام لے لیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کہیں زیادہ گناہ میں نوازتے بھی ہیں۔ تو آج جو ان کی ہم باتیں کرتے ہیں، آج ان کے واقعات، آج حضرت حاجرہ کا وہ صفا مروہ کے چکروں کا حج میں شامل ہونا، قربانی ساری دنیا کا، سارے مسلمانوں کا قربانی کرنا، یہ سب ایسے ہی تو نہیں ہوا نا۔ تو پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے اور چلتے رہے اور حتیٰ کہ اس جگہ پر پہنچے جہاں آج قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں حج کے دوران۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو نبیوں کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ دیکھیں پرورش میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ گھر میں اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا اتنا چرچا تھا کہ حضرت حاجرہ کی پرورش تھی نا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا اتنا چرچا گھر میں رکھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتنا اچھا بیان کیا، ان کو باپ کا فرما بردار بنایا، کیونکہ ورنہ اکثر اولاد جو ہے ماں باپ کی کہتے ہیں نافرمان جب ہوتی ہے، جیسے اگر باپ جو ہے وہ ماں کے اگینسٹ بات کرتا ہے یا ماں جو ہے وہ باپ کے اگینسٹ بات کرتی ہے تو بچوں پہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کو بچوں کو ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ نافرمان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہوا یہ کہ اگر اولاد جو ہے وہ باپ کی فرما بردار ہے، مطلب اس کو ماں نے فرما بردار بنایا، اگر ماں اس کو نہیں بنائے گی تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اولاد باپ کی فرما بردار ہو، زیادہ تر کیونکہ پرورش میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہ دیکھیں اتنی بڑی بات سن کر کہ میں ذبح کر رہا ہوں، لہجہ ان کا تبدیل نہیں ہوا۔ انہوں نے کس طرح سے جواب دیا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اے میرے ابو،
مطلب اتنی بڑی انہوں نے بات سنی ہے کہ میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کے لہجے میں بالکل بھی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے ابو، ذبح کیا، جو کرنا ہے کیجئے۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابو مجھے رسیوں سے باندھ دیجئے، تاکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں قربان ہوں، ذبح ہوں اور مجھے تکلیف نہ ہو، تو ایک کام کریں کہ مجھے رسیوں سے باندھ دیں اور میری پیشانی جو ہے وہ پتھر پر رکھ دیں، تاکہ میری آنکھیں آپ کی آنکھوں سے نہ ملیں، کیونکہ مجھے دیکھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رسیوں سے باندھا، اور باندھنے کے بعد انہوں نے پیشانی جو ہے، ماتھا جو ہے ان کا سر، وہ پتھر پر رکھ دیا اور گردن کو گھمایا۔ کیا عالم ہوگا کہ ریشم جیسی گردن، معصوم بچے کی گردن کو اس طریقے سے موڑا کہ ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کہا ابو رک جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ بیٹا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو کرنا ہے کیجئے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں رک جائیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابو میری رسیاں کھول دیں، ورنہ کل کا مورخ لکھے گا کہ باپ جو ہے وہ تو ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن بیٹا جو ہے وہ ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا، تبھی باپ نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی رسیاں کھولی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے لٹا دیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے ذبح کر دیں، میں انشاءاللہ صابرین میں شامل ہوں گا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پٹیاں کھولی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے۔ تو جب ذبح کرنے لگے تو حضرت چھری جو ہے وہ چلی نہیں۔ جب چھری نہیں چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا۔ جب پتھر پر مارا تو پتھر جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا کہ اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ تو پھر چھری نے کہا کہ آپ مجھے ایک دفعہ کہتے ہیں چلنے کا، اور میرا پروردگار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے 70 دفعہ حکم دیتے ہیں کہ خبردار اگر ایک بال بھی واقع کیا تو میں کیسے ذبح کر دوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو انہوں نے استغفار پڑھی اور چھری کو تیز کر چھری کو تیزی سے چلایا، اور چھری جو ہے وہ چل گئی۔ جب وہ چل گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے کہ مطلب جو کرنا تھا وہ کر گزرا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو کرنا تھا۔ تو انہوں نے جب آنکھوں کی پٹی کھولی تو پھر انہوں نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ برابر میں کھڑا مسکرا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پھر پاس کھڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو پھر آواز آئی کہ اے ابراہیم تو نے جو کرنا تھا وہ کر دکھایا، بے شک تو نے اپنے گمان میں بیٹے پر چھری چلائی، وہ تو ہم نے اس کی جگہ دمبا رکھ دیا، اور تیری اس سنت کو ہم نے پچھلوں کے لیے سنت رکھ دیا۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر چھری چلائی۔ تو قربانی جو ہے وہ قربانی کا احساس اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ بھی کر گزرنا، مطلب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے میں اس کو کیسے ذبح کروں، یا اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال جواب نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنا، اس چیز کو قربانی کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے پر چھری چلائی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دمبا رکھ کے ہمارے لیے آسانی کری اور ہمیں جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم قربانی کریں تو ہماری بھی نیت پیور ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت کتنی پیور تھی، تو ہماری نیت پیور ہو بالکل، کیونکہ قربانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ جو ہیں، اہل عرب جو تھے، مشرکین مکہ، جب وہ جانور ذبح کرتے تو کیونکہ سنت تو ان کو بھی پتہ تھی، جانور کی قربانی وہ بھی کرتے تھے، لیکن ان میں جب شرک آ چکا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ جانور ذبح کر کے اس کا خون جو ہے وہ بیت اللہ کی دیواروں پر ملتے، اور گوشت کو جو ہے وہ بتوں کے سامنے لا کر رکھ دیتے کہ شاید اس طرح سے ان کی قبولیت ہو جائے۔ تو پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھانے پینے سے پاک ہیں، بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت اور نہ ان کے خون، مطلب وہ جو گوشت
لا کے رکھ دیتے تھے بتوں کے سامنے اور خون جو ہے ملتے تھے کہ قربانی قبول کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تو پھر پہنچتا کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا حال پہنچتا ہے، دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے ہماری قربانی میں سے صرف اور صرف جو پہنچتا ہے وہ ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اگر ہم قربانی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کا جانور خریدتے وقت، اس کو ذبح کرتے وقت اور اس کا گوشت بانٹتے وقت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا خیال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے گناہوں کو ہم ایک طریقے سے ختم کرنے کے لیے جانور پر جو صلہ چلایا جاتا ہے، جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے، کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ختم کر کے گناہوں کو اپنے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہمارے دل میں یہ چیز ہوگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ چیز کر رہے ہیں، تو پھر ہم گوشت بھی انصاف سے تقسیم کریں گے، کیونکہ قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ قربانی جو ہے وہ اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو۔ اور دیکھیں جیسا کہ قربانی کے بعد ہمارے یہاں ٹکا پارٹی جو ہے وہ زیادہ تر آج کل عموماً کی جاتی ہے، ہر کوئی جو ہے وہ پارٹیز کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ نہ کریں، لیکن آپ گوشت کو انصاف کے ساتھ تقسیم کرنے کے بعد جو اپنا حصہ ہے اس میں سے کریں، اور جب پارٹی وغیرہ کریں تو صرف ایسا نہ کریں کہ سارے دوست ہی جمع ہوں۔ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا غریب ہے جو گوشت نہیں کھا پاتا، تو کوشش کریں کہ جب آپ پارٹی وغیرہ کر رہے ہیں یا تو انہیں شامل کر لیں یا ان کے گھر پہ پہنچا دیں اس طرح سے۔ تو جب بھی آپ ایسی کوئی سیلیبریشن وغیرہ کر رہے ہیں تو ان چیزوں میں ان کو کم از کم اس طرح سے شامل رکھیں، تاکہ آپ جو کر رہے ہیں وہ تو آپ کرتے رہیں، اور آپ اس طرح سے ان لوگوں کو شامل کر لیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس طرح سے ان کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ لاسٹ بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جانور کو مارنا نہیں ہے، ذبح کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان کرنا ہر چیز پر فرض کیا گیا ہے، جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو، چھری تیز کرو اور اسے آرام پہنچاؤ، تکلیف نہیں دو۔ مطلب جانور کو جو ہے آپ چھری تیز رکھیں تاکہ جانور کو جو ہے وہ آرام پہنچے، نہ کہ اس طرح سے کریں کہ تکلیف ہو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بکری کو ذبح کر رہا تھا، تو ذبح کرنے کے لیے اس نے بکری کے اوپر جو ہے وہ اپنا گھٹنا رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ چھری کو تیز کر رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ مطلب ایک تو جو اس کو ذبح کرو گے، اور اس سے پہلے وہ جو چھری کو دیکھ رہے تیز ہوتا ہوا جانور، اسے مزید تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو جب آپ جانوروں کو ذبح کریں تو اوزار پہلے سے اچھی طرح تیز کر لیں، جانوروں کے سامنے تیز نہ کریں اور ان کو اچھے طریقے سے ذبح کریں تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسے شیئر کریں، تاکہ قربانی سے پہلے تمام لوگوں کو یہ باتیں پتہ چل سکیں کہ قربانی جو ہے اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بڑی قربانی شامل ہے۔ ہم سب کہتے تو ہیں، لیکن ڈیٹیل میں یہ بات سب کو نہیں پتہ ہوتی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح سے انہوں نے باپ کی فرما برداری کری۔ اس میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ چیز بھی بتائی، اور حضرت ہاجرہ جو ہیں انہوں نے کس طرح سے صبر کا دامن اپنا تھامے رکھا، اور کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ماں کا کلیجہ جو ہے بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہوئے نہیں سوچا، نہ باپ نے سوچا نہ بیٹے نے، سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے راضی ہو گئے۔ تو اصل مقصد جو ہے قربانی کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری بھی قربانی کا مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ دکھاوا یا پھر صرف گوشت۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا گوشت خون نہیں پہنچتا، صرف ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، ہمارا انصاف سے اس گوشت کو تقسیم کرنا، ہمارا اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ نیت رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور اس جانور کے ذبح ہو کے اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ انصاف کے ساتھ جانور کو رحم کے ساتھ، احسان کے ساتھ اس کو ذبح کر سکیں، اس کو انصاف کے ساتھ تقسیم کر سکیں۔ ہمارا ارادہ جو ہے، ہماری نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول عطا فرمائے۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عید مبارک. اللہ حافظ.